अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वाइड एंगल में इफ्तिखार शिराजी का सलाम पहुँचे। नाजरीन, पाकिस्तान 75 बरस का हो गया है और कल का सूरज जब तलू होगा तो इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम आज़ादी का जश्न मनाएंगे और मनाना भी चाहिए, क्योंकि आज़ादी से बड़ी नेमत कोई नहीं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि पिछले 75 बरसों की कहानी के ऊपर भी थोड़ी देर रुक के गौर व फिक्र करना चाहिए कि इस अरसे के दौरान हमने क्या खोया और क्या पाया। नाजरीन, अगर देखा जाए तो पिछले 75 बरसों की इस सफ़र के दौरान आज पाकिस्तान कहीं 100 अरब डॉलर से ज़्यादा कर्ज़ों का मक़रूज़ है। इस मुल्क की मईशत IMF के वेंटिलेटर पे है। इस मुल्क का आने वाला हर बच्चा मक़रूज़ है। इसके कौमी ख़जाने में महज 9 से 10 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर पड़े हैं और ग़ुरबत की लकीर से नीचे जाने वालों की तादाद लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। और अगर हम सियासत के मैदान का ज़िक्र करें नाजरीन, तो इस मुल्क में गद्दारी के इल्ज़ामात, हुकूमतों के ख़िलाफ़ महलाती साज़िशें, कोई भी पार्लियामेंट अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सकी, जलावतनियाँ, फांसियाँ और कई मौक़ों पे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को सरेआम गोली मार के कत्ल किया गया। और अगर अब भी देखा जाए हालात उससे भी ज़्यादा लगता है कि अबतर और बेयकीनी का शिकार हैं। और पाकिस्तान के क़याम के अवाइल के सालों में कहा गया भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू का वो जुमला शायद आज भी पाकिस्तान के हवाले से रेलेवेंट है कि उन्होंने कहा था कि इतनी धोतियाँ नहीं बदलते जितने पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म तब्दील किए जाते हैं। तो नाज़रीन, अगर इसके मुकाबले में सरहद के उस पार हम भारत का ज़िक्र करें तो आज भारत दुनिया की छठी बड़ी मईशत है। अगर पाकिस्तान की मईशत का हुजम 350 अरब डॉलर है तो भारत की मईशत का हुजम कहीं 31 खरब डॉलर है। आज वहाँ जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो कुछ 600 अरब डॉलर हैं और वहाँ पे बाकी जो माशी इशारे हैं वो पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं बेहतर नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के जहाँ पे आज डॉलर कहीं 255 पे, कहीं 215 पे, कभी 240 पे नज़र आता है, वहाँ पे बैस 72 भारतीय रुपए के मुकाबले में $1 है। और वहाँ के सियासी हालात भी अगर देखें नाजरीन, तो शुरू के दिनों में शायद वहाँ पे भी एक डिस्टर्बेंस देखने को मिली कि वहाँ भी उस मुल्क को वजूद में लाने वाले को कत्ल किया गया। उसके बाद एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म भी कत्ल हुई। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे पार्लिमान और उसकी सियासत के अंदर एक इस्तेहकाम नज़र आता है। इससे पहले मनमोहन की शक्ल में एक वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल 10 बरस तक इक़्तिदार में रहे, लेकिन कोई महलाती साजिश नहीं हुई, किसी एक कैंपेन के ज़रिए उनको हटाया नहीं गया। आज वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब इक़्तिदार में हैं और वो इक़्तिदार की दूसरी टर्म भी लेके आगे चल रहे हैं। और साथ में वहाँ पे आम आदमी के लिए भी गुंजाइश मौजूद है कि अगर वो चाहे तो इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकता है। और वो आम आदमी पार्टी कि जिसने पहले अपने सफ़र का आगाज़ दिल्ली से किया, अब वो पंजाब और दीगर भारत के रियासतों में भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पे स्टेटस को की ताकतें ये कहें कि एक आदमी को सियासत में आने का न तो हक़ हासिल है और ना ही वो इस मुल्क के अवाम की तकदीर के फ़ैसले कर सकता है, बल्कि वहाँ पे स्पेस सब के लिए यकसां है। और देखा जाए तो वहाँ के हालात पाकिस्तान से कहीं बेहतर नज़र आते हैं। नाज़रीन, जैसे मैंने अपने इब्तिदाई में कहा कि कल के दिन हमें चरागां भी करना चाहिए, हमें जश्न भी मनाना चाहिए, हमें गीत भी गाने चाहिए, लेकिन साथ में ये ज़रूर देखना चाहिए कि आज हम जिस दोराहे पे खड़े हैं, जिसमें बहरहाल अवाम बेचैन हैं, मायूसी का शिकार हैं, इस बेचैनी और मायूसी को हमारे गले का तोग बना के किसने डाला, वो कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया। तो आज के दिन अगर हम चाहते नाज़रीन तो कुछ सियासी जमातों के लोगों को बुला लेते और हर पार्टी जो रहनुमा है वो अपनी पार्टी को लाइन ले के शायद इस मुल्क की खिदमत के गीत गाता। लेकिन बेहतर हमने ये किया कि एक
صحافی کو، اور وہ صحافی بھی ایسے کہ جو کالم نویس بھی ہیں، فکشن رائٹر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، اور میں تو کہوں گا کہ مورخ بھی ہیں. وہ اس حوالے سے کہ بعض اوقات وہ تاریخ کے دریچوں میں جھانک کر کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ لاتے ہیں ناظرین کہ واقعات کو کئی برس گزر چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کہی اور لکھی ہوئی باتیں جب لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو ایک تازہ سی خبر نظر لگتی ہے. وہ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب. شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آج پاکستان کا مقدمہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کے پیچھے وہ کون سے عوامل اور کون سے کردار ہیں کہ جنہوں نے آج ہمیں یہاں پہ لا کھڑا کیا ہے. تو پہلا میرا سوال تو یہ ہے کہ جو ظاہری سی بات ہے، اس ملک کے اندر ڈیبیٹ ہوتا رہتا ہے ہر وقت، وہ یہ کہ کیا پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا یا وہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان تھا؟ ذرا مشکل سوال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سوال بنتا نہیں ہے؟ شیرازی صاحب یہ بتائیں کہ ہمیں کہاں رہنا ہے. تو مجھے آپ کا شیرازی صاحب بہت مزے کا انٹرو لگا، اور اس میں ایک افسانے کا ایک جملہ میں نے نکالا ہے کہ 75 برس کے بعد پلٹ کر دیکھ. واہ، 75 برس کے بعد پلٹ کے دیکھ. اور اگر اسٹریٹ لینگویج بولیں تو پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے. ونڈرفل ونڈرفل، بالکل. اب یہ دیکھیں، یہ ڈیبیٹ ہماری بدقسمتی ہے کہ 75 برس گزرنے کے بعد بھی ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیموکریٹک ریپبلک ہم نے بنانی تھی یا اسلامک ریپبلک ہم نے بنانی تھی. میرا خیال یہ ہے، جتنا میں نے، قائد اعظم میری محبوب شخصیت ہیں، اور اگر میں آپ مجھ سے پوچھیں کہ بانیان پاکستان ہی نہیں، پوری یعنی 75 برس کی جتنی بھی لاٹ ہے ہمارے قائدین کی، تو اگر کسی کے لیے میرا دل دھڑکتا ہے یا کسی کے ذکر پہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو وہ قائد اعظم ہی ہے. قائد اعظم جب لوگ ذکر کرتے ہیں تحریک پاکستان کا یا بر صغیر کی تحریک آزادی کا، اور اس میں ظاہر ہے گاندھی جی کا ذکر آتا ہے، پھر قائد اعظم کا آتا ہے، تو ایک بڑا بے انصافی پر مبنی موازنہ ہوتا ہے کہ جی وہ بڑی گہری شخصیت تھے گاندھی جی، اور قائد اعظم ایک سیاستدان تھے یا ایک قانون دان تھے، اور وغیرہ وغیرہ، بڑی زیادتی کرتے ہیں. ورنہ قائد اعظم بڑی ویژنری شخصیت تھے، بڑے غیر معمولی آدمی تھے. اگرچہ یہ قائد اعظم کا دن یعنی ان کا نہ یوم وفات ہے نہ پیدائش ہے، لیکن یہ قائد اعظم کا ہر دن قائد اعظم کا پاکستان میں، اور 14 اگست بھی انہی کا ہے. بالکل ایسے تو قائد اعظم کو ہمیں ذکر کر لینا چاہیے. یقیناً، تبھی تو میں نے پہلا سوال ان کی ہستی کو، ان کی شخصیت کو سامنے رکھا. تو ہم پہلے میں آپ کو 2-3 واقعات سناتا ہوں. میں نے قائد اعظم کا خاکہ لکھا ہے. قائد اعظم کے خاکے آپ نے بہت پڑھے ہوں گے، لیکن میں نے قائد اعظم کا جو خاکہ لکھا، میری خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسے شخص سے مجھے معلومات ملی جو یعنی محاورتاً ان کی گود میں کھیلا ہے. واہ. ایک بزرگ تھے مرزا جواد بیگ. اچھا. مرزا جواد بیگ بھٹو صاحب کے زمانے میں ان پہ بھی غداری کا الزام لگا، وہ بھی جیل میں گئے. وہ آدمی پاکستان کے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے سٹی گورنمنٹ کا کانسیپٹ پاکستان میں پیش کیا، اور اسی وجہ سے جیل گئے. سٹیٹس کو کے خلاف جا رہے تھے. ہاں. اور دوسرا ان کا تھا کانسیپٹ کہ چھوٹے صوبے چھوٹے کریں، یہ گورنیبل ہو جائیں گے اور مسائل حل ہو جائیں گے. سب سے پہلے انہوں نے ایسٹ پاکستان میں چھوٹے صوبے بنانے کی بات کہی تھی. کہنے لگے کہ سلٹ کو الگ صوبہ بنائیں اور ڈھاکہ کو الگ بنائیں، کبھی علیحدگی نہیں ہوگی. یہ بات انہوں نے 50s میں کہہ دی تھی، اور وہ شکوہ کرتے تھے کہ چودھری محمد علی نے میری بات نہیں مانی. خیر یہ تمہید ذرا طویل ہو گئی. وہ نواب موسیٰ خان کے نواسے تھے، اور نواب موسیٰ خان وہ بزرگ تھے جنہوں نے سر سید احمد خان کو علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے زمین دی تھی. ہم نواب سلیم اللہ خان کو
مسلم لیگ کا بانی خیال کرتے ہیں کہ 1906 میں ان کے گھر میں اجلاس ہوا، ایسے ہی ہے، تاریخ یہی بتاتی ہے، اور مسلم لیگ اس میں قائم ہوئی۔ نواب موسیٰ خان نے 1930 میں پہلا اجلاس علی گڑھ میں کیا تھا، جس میں یہ سارے مسلم زعماء شامل ہوئے تھے۔ اسی میں پہلا مسلم لیگ کے قیام کے لیے فنڈ قائم ہوا اور اسی میں مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی گئی۔ مسلم لیگ 1906 کا جو اجلاس ہے وہ اس کی پروڈکٹ تھا 1903 کی۔ تو جب علی گڑھ جاتے تھے تو قائد اعظم نواب موسیٰ کے گھر میں ٹھہرتے تھے، اور نواب موسیٰ جو تھے وہ ان کے بااعتماد ترین ساتھی تھے، اور یہ ابھی ٹین ایجرز سے ہمارے مرزا جواد بیگ، تو ان کو وہ سارے پروسیس ان کی نظر میں گزرے۔ تو پھر جب قائد اعظم نے دہلی میں گھر بنایا تو ان کی پڑوس میں نواب موسیٰ کا بھی گھر تھا، تو یہ گھر کی چھوٹی 4 فٹ اونچی دیوار تھی، وہ ٹاپ کے ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ خیر بتانا یہ ہے کہ قائد اعظم کیسے ویژنری تھے۔ اب آپ خیال کریں کہ یہ 1930 35 40 کا زمانہ ہوگا کہ نواب موسیٰ کے نواسے مرزا جواد بیگ کے پاس کہیں سے 50 روپے آ گئے، 10 کے کڑکتے ہوئے نوٹ۔ تو اب اس زمانے میں تو تحریک پاکستان کا ایک یعنی زوروں پہ تھی، زور تھا، اور اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ پیسے ڈونیٹ کر دیں۔ تو وہ انہوں نے ایک منظر مجھے بتایا کہ ہمارے دہلی روانہ ہونے والے تھے قائد اعظم، اچھا لمبی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں بالکل، آپ جاری رکھیں۔ اچھا، وہ روانہ ہونے والے تھے اور گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور قائد اعظم چھت پہ کونی رکھ کے کھڑے تھے اور دروازے پہ دوسرا ہاتھ تھا، اور نواب موسیٰ سامنے کھڑے تھے۔ اس کے سائڈ پہ ایک پلر تھا، اس سے ٹیک لگا کے مرزا جواد بیگ کھڑے تھے۔ تو جب جیسے ہی بات ختم ہوئی تو انہوں نے جیب سے پیسے نکالے اور قائد اعظم کی طرف بڑھائے۔ تو ان کا بھی یہ کیا؟ تو ان کا کہ یہ مسلم لیگ کے لیے، تحریک پاکستان کے لیے فنڈ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے شیروانی پہنی ہوئی تھی، اس جیب میں پیسے رکھے، اور جب پیسے لے کے وہ چلے گئے تو بچے تھے، کہ مجھے فکر لگ گئی کہ یار یہ پیسے تو گئے، اب وہ بڑے میاں چلے گئے ہیں، اب ان کو کدھر یاد رہنا ہے؟ ساری ہندوستان میں وہ گھومتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، کیا یاد رہے گا کس نے دیے، کس نے 50۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں ایک دن حیران رہ گیا کہ ڈاکیا آیا، اس نے میرا نام پکارا اور مجھے ایک لفافہ نکال کے دیا، تو اس میں 50 روپے کی رسید تھی جس پہ لیاقت علی خان کے دستخط تھے۔ کیا بات! تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ واقعہ آپ کیوں سنا رہے ہیں، اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ ان کا کہ میری نظر میں اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ وہ تربیت کرنا چاہتے تھے، آنے والے دور کی جو لیڈرشپ ہے اس کی تربیت کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں کس قسم کی سوسائٹی تشکیل دینی ہے۔ تو یہ اس کی بنیاد تھی۔ آج بھی فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے اور یہ بھی ایک فنڈنگ کیس تھا، تو آپ ذرا اس کا موازنہ کریں اس کے ساتھ۔ گویا کہ اگر 1935-40 میں ڈاکومنٹیشن کی جا سکتی تھی تو اب بھی کی جا سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ معیارات یہ ہیں، اچھا، قائد اعظم کا معیار یہ ہے۔ دوسرا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، اب آنا آپ کے سوال کی طرف ہے کہ یہ ڈیموکریٹک ریپبلک ہوگی یا کیسی ریپبلک ہوگی۔ ان کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ مذہب کو نہیں جانتے۔ صحیح۔ تو میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے اور اس کا سورس نہ جماعت اسلامی ہے نہ مولانا اشرف علی تھانوی ہے، اچھا، اس کا سورس یحییٰ بختیار ہے۔ اچھا، بھٹو صاحب کا جو اٹارنی جنرل، بالکل ایسے، وہ بھی تحریک پاکستان کے کارکن تھے۔ بالکل صحیح۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئٹہ میں آئے، اچھا یہ ان کو قربت تھی، قائد اعظم تک رسائی تھی یحییٰ بختیار کو۔ صحیح۔ تو یحییٰ بختیار جہاں بیٹھے تھے قائد اعظم، ان کے ساتھ ایک تپائی پر کتاب پڑھی ہوئی تھی، یہ آپ نے سنی ہوگی، 40 امام نووی۔ یہ 40 احادیث کا مجموعہ ہے جس میں زندگی کے سارے معاملات جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو قائد اعظم کے زیر مطالعہ اس وقت یہ کتاب تھی۔ تو یحییٰ بختیار یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ قائد اعظم یہ کتاب ہاتھ میں لے لیجئے تاکہ میں تصویر بناؤں۔
تو آپ کو پتا قائد اعظم تو بڑا مختلف مزاج کے آدمی تھے، کہتے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تم نے تصویر بنانی ہے بناؤ، نہیں بنانی نہ بناؤ، تو یہ بات میں آپ کی نمائش نہیں کر سکتا. صحیح. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. فاروق صاحب، ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اگر قائد اعظم کی رحلت اس قدر جلدی نہ ہوتی تو شاید پاکستان اس سمت پہ چل پڑا ہوتا جس پہ انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا اور لوگ بھی چاہتے تھے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی ان کا جلدی جانے جانا پاکستان کے لیے کچھ اچھا نہیں رہا؟ 2 جملے اس سے پہلی والی سچویشن سے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہمارا دستور جو ہے وہ قرآن کی صورت میں آ چکا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن جو بات واضح کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تھیوکریسی کے قائل نہیں تھے، وہ ملائیت نہیں چاہتے تھے پاکستان میں، اور ان کے علم میں شاید تھا، وہ سمجھتے تھے یا ان کے ویژن میں یہ تھا کہ اگر ہم ملائیت کی طرف جائیں گے تو ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اسے برداشت نہیں کر پائے گی، اس کا نقصان ہوگا. تو وہ بعد میں ہم گئے ملائیت کی طرف اور اس کی تباہ کاریوں کے ہم آج تک شکار ہیں، اور ابھی جو سوات میں خطرہ منڈلا رہا ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے. سوال یہی کہ ان کا جلدی چلے جانا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لاس، اور شاید وہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بھٹک گئے. 2 باتیں ہیں. جو مذہبی نقطہ نظر ہے کسی کے چلے جانے کے بارے میں، کہتے ہیں نا کہ اس کی بے وقت موت سے خلا پیدا ہو گیا، تو مذہب یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی موت بے وقت ہوتی ہے اور نہ خلا پیدا ہوتا ہے. لیکن جانا تھا وہ چلے گئے، جانا تھا چلے گئے، نظام چلتا رہا. لیکن سچ بات یہ ہے، یعنی میں کوئی گستاخی تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن قائد اعظم کا سایہ سلامت رہتا تو شاید ہم ایسے نہ ہوتے، صورتحال بہت مختلف ہوتی. اس لیے کہ ہمیں قائد اعظم کی زندگی میں ہی مسائل نظر آنا شروع ہو گئے تھے. اور یعنی ایک تو وہ آپ جو بات ہوتی ہے نا کہ وہ ریزیڈنسی جو تھی زیارت کی، اس میں ایک بدمزگی ہوئی، آپ کے علم میں ہوگا، تو اس کی ذکر کیا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی معاملات تھے، اور مثال کے طور پہ سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ سندھ کی حکومت اور مرکزی حکومت میں قائد اعظم کی زندگی میں تصادم ہو گیا تھا، اور اسی تصادم کے نتیجے میں آج یہ جو سندھی نیشنلزم اور کوئی اور نیشنلزم کے درمیان ایک تصادم کی کیفیت نظر آتی ہے، اس کی بنیاد قائد اعظم کی زندگی میں ڈل گئی تھی. اور قائد اعظم جیسی شخصیت اگر ہوتی تو وہ اس پر قابو پا لیتے. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے فاروق صاحب سے کہ ماشاءاللہ ضرورت کس کی تھی. کیا اس کو بھی ہم کہیں کہ سیاستدانوں کی نالائکیوں نے اس کی راہ ہموار کی، یا واقعی بائی ڈیزائن کوئی ایسی کوششیں ہو رہی تھی؟ ایک چھوٹی سی بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. فاروق صاحب، آپ بھی کیونکہ تاریخ کے طالب علم ہیں، یقیناً آپ نے ڈاٹس کو کنیکٹ کیا ہوگا. ماشاءاللہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید سیاستدان ہی اس کے ذمہ دار ہیں، ڈیلیور نہیں کر سکے، مایوسی تھی. کون آتا ہے؟ کسی نے تو ویکیوم کو فل کرنا تھا. پاکستان کی ڈیموکریسی کا پہلا قاتل غلام محمد ہے نا، گورنر جنرل جو تھا. جی ہاں. دوسرا گورنر جنرل، یعنی تیسرا، یعنی پہلے قائد اعظم تھے، قائد اعظم کے بعد خواجہ ناظم الدین بنے، ان کے بعد یہ بنا. یہ اس کے لیے یعنی کوئی معقول الفاظ میں آپ اسے یاد نہیں کر سکتے، وہ ایسا آدمی ہے. اس نے سب سے پہلے کہا، اچھا وہ جوڑ توڑ کرتا تھا، لوگوں کو گھماتا تھا، خرابی کرتا تھا، اور اس کے پس پشت ایوب خان کی طاقت تھی. اس نے سب سے پہلے ایوب خان سے کہا تم مارشل لا لگا دو، اور ایوب خان اتنا چالاک کہ کہتا سر یہ تو نہیں ہو سکتا نا، کچھ آپ اور سوچ لیں. یہ ان کو یہ کہہ رہا ہے. اور جب لندن کے ڈارچیسٹر ہوٹل میں جا کے بیٹھتا ہے تو اپنے زمانے میں جو اس نے اقتدار بعد میں کہیں سنبھالنا ہے، اس کا بیٹھ کے آئین لکھ رہا تھا. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کی ضرورت ہے مارشل. لیکن کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ بہرحال وہ دور گولڈن ایرا کے طور پہ تصور ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر پاکستان نے بڑی ترقی کی. ایوب خان کے دور کو کہا جاتا ہے. آپ یہ بات کہی جاتی ہے، عمران خان نے بہت کہی، بڑا آئیڈیالائز کرتے ہیں عمران خان اس کو. آپ ایوب خان کو پڑھے تو جو بربادی اس کے دور میں آئی ہے اور آج جو بربادی ہے اس کی بنیاد اس کے دور میں ڈالی گئی. میرا اشارہ صرف مارشل لا کی طرف نہیں ہے. مسئلہ کشمیر کو لے لیں آپ. صحیح. مسئلہ کشمیر کی پہلی تباہی
ایوب خان کے دور میں آپریشن جبرالٹر کی وجہ سے ڈالی گئی. اب آپریشن جبرالٹر 1964 میں ہوا, 65 کی جنگ سے پہلے. یہ ایک ایسا آپریشن ہے جس کا باپ کوئی نہیں, ناکام ہو گیا تھا. اور جب یہ آپریشن ہوا تو پاکستان کا صدر اسلام آباد میں یا دارالحکومت میں نہیں تھا, وہ سوات میں تھا, اپنے سسرال میں. وہ چھٹی کر کے وہاں سے چلا گیا اور پیچھے تباہی ہوتی رہی. آپریشن جبرالٹر کو آپ پڑھیں, آپ کارگل آپریشن کو پڑھیں, تو بالکل ایک سے آپریشن ہے جنہوں نے مسئلہ کشمیر کی جڑ ختم کر دی. پھر آپ کے عزیز کی کتابیں پڑھیں. کے عزیز یہ بتاتے ہیں کہ ایوب خان جب آیا تو ہمارے خزانے میں اتنے پیسے تھے, ایوب خان جب گیا تو وہی صورتحال تھی کہ IMF کے پاس جانا تھا, ہمارے خزانے میں ایک پیسہ نہیں تھا. میں نے حیرت ہے, اور میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ کو فگرز بڑے یاد ہیں, مجھے فگرز یاد نہیں رہتے. لیکن جتنی اقتصادی تباہی ایوب خان, ٹھیک ہے کوئی کارخانے لگ گئے, کوئی ڈیم بن گیا, کوئی فلاں ہو گیا, یہ ہوا, لیکن جب وہ گیا تو خزانہ خالی تھا. تو ہم اس ایسے گولڈن ایرا کو کیا کریں. لیکن اگین پھر اگر آپ نے شہاب نامہ پڑھا ہو, یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, اور شہاب لکھتے ہیں کہ جب ساری ایوب خان کے خلاف فرد جرم ہے یہ کتاب. لیکن اگین میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں فاروق صاحب, کہ کہا جاتا ہے کہ جب تحقیقات ہوئی کہ ان کو ہم نے سیاست سے دور کرنا ہے, ایبڈو کے قانون کے تحت ان سے لکھوانا ہے. یہ دکھ بھی سن لیں. اب اگین میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ جب ان کے سامنے وہ تحقیقات سے بھری فائل لے کے جائے گی, تو کسی نے اپنے علاقے میں ڈسپینسری بنوائی تھی, کسی نے اسکول بنوایا, کچھ بھی نہیں تھا نا. اس نے کہا چوہیاں برآمد ہوئی اس میں سے, تو اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ سیاستدان 10 سال تک سیاست سے باہر رہنے کے لیے مجھے لکھ کے لیے دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں. تو اگین جو موریلٹی کا لیول تھا اس وقت سیاستدانوں کا, وہ بھی کہیں لو لیول پہ تھا. عزت دار لوگ تھے, یعنی ایک محلے کا عزت دار آدمی, نمازی, سر پہ ٹوپی رکھنے والا, کسی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بس یہی آپ نہیں. جو پرابلم ہے نا, جی جو سب سے بڑی پرابلم ہے, اور یہ میرا خیال ہے بائی ڈیزائن ہے, اس میں قصور نہیں ہے, ہمارے ہاں سیاسی آرگنائزیشن نہیں ہوئی. ہمارے پاکستان میں آج ایک بھی سیاسی جماعت نہیں ہے. نام ہے سیاسی جماعت جیسی ہونی چاہیے, ادارہ وہ نہیں, ادارہ نہیں ہے. اگر ادارے ہوتے, ایک ادارہ بھٹو نے بنایا لیکن اپنے ہاتھوں 5-7 سال میں اس کو برباد کر دیا اس نے. وہ گراس روٹ پہ تھی اس کی جماعت. عمران خان نے بھی کہا کہ میں یہ کروں گا, لیکن اس نے بھی اعلان ہی کیا, یا جو اس کی بنیاد ڈلنے لگی تھی اس کو خود تباہ کر دیا. تو اب وہ بھی ہجوم ہے, باقی سیاسی جماعتیں بھی ہجوم ہیں. تو اس ہجوم کی وجہ سے سیاسی جماعتوں میں اور سیاسی شخصیات میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی آئین شکن کے سامنے کھڑی ہو سکے. صحیح. لیکن اگین آپ کو لگتا ہے دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ لوگوں نے ریئیکٹ کیا, لگا کہ شاید ہمیں ڈیریل کیا جا رہا ہے, ہمیں راستے سے کہیں کسی اور طرف لے جایا جا رہا ہے, تو اٹھے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں, تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں فاروق صاحب, مادر ملت جیسی شخصیت کو اگر غدار وطن کہا گیا, ان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگے, یا اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا وہ عدالتوں کے ذریعے یا ادروائز, عوام بالکل خاموش رہے. تو مزاج اس ملک کے عوام کا آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ گویا کہ یہاں پہ جو کچھ بھی ہو جائے انہوں نے کچھ نہیں کرنا, کیونکہ سیاسی جماعت گراس روٹ پہ نہیں ہے نا. میں نے ترکی کا سب سے ریسنٹ واقعہ ہے نا کہ وہ کھڑے ہوئے بالکل, اور انہوں نے شکست دے دی عامریت کو. تو وہ کیا ہے ان کی. میں وہاں ایک دفعہ جا کے بہت دن رہا, اور میرا خیال یہی تھا کہ میں ذرا پولیٹیکل سسٹم سمجھوں. صحیح. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا جو پاکستانی ہے, سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والا, میں نے, وہ حکمراں جماعت کا رکن ہے, وہ نیشنل ہو گیا تھا. صحیح. میں نے کہا یار آپ کی آرگنائزیشن کیا ہے؟ صحیح. اس نے کہا کہ ایک روز رات 1 بجے میرے پاس ایک آدمی آیا جو یہ جو حکمراں پارٹی ہے AK پارٹی, اس کا وہ لوکل, جیسے ہماری زبان میں ناظم تھا محلے کا. اس نے ڈاکٹر کو گھر سے نکالا اور کہا کہ اپنا وہ بیگ بھی ساتھ لے لو, اور وہ کئی اندھیری گلیوں میں لے جاتا ہوا ایک دروازے کھلا تھا, اندر چلا گیا. ایک بوڑھا مر رہا تھا, اس کو جا کے اس نے اینٹ دی. تو یہ پولیٹیکل پارٹی کا کام ہے وہاں. ہمارے ہاں کوئی ایسی مثال موجود ہے؟ الخدمت یہ کام کر رہی ہے, لیکن الخدمت بھی گراس روٹ پہ نہیں کر رہی. وہ بڑے بڑے ان میں جاتی ہے کرائسس میں,
لیکن اس طرح سے جماعت اسلامی کا کام کبھی تھا، آج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا کام ہو تو بتائیں، یا آپ نول بنا لیں گے یا ہاسپٹل بنا لیں گے، لیکن غریب آدمی کے ساتھ جو مر رہا ہے اس کو میڈیکل ایڈ کون دیتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد فاروق صاحب سے پوچھیں گے کہ ٹرننگ پوائنٹ، گویا کہ ہم کہیں کہ جو میجر ٹرننگ پوائنٹ، اگرچہ بڑے واقعات اس ملک کے اندر ہوئے ہیں، بٹ میجر ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا جس نے آج ہم اس حالت سے دو چار کے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید فاروق صاحب۔ کچھ ڈائگنوز آپ نے کیا کہ وہ میجر ٹرننگ پوائنٹ آپ کسے کہیں کہ جس نے آج ہم اس حالت سے دو چار کیا؟ 50s میں، یعنی 58 کے ماشاء اللہ سے پہلے، اب سال مجھے نمبر نہیں یاد رہتے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہماری جو قومی اسمبلی کا اسپیکر اس زمانے میں صدر کہتے تھے، مولوی تمیز الدین تھے۔ جی۔ اسمبلی غلام محمد نے توڑی، اور جو توڑی تو مولوی تمیز الدین چیلنج کرنا چاہتے تھے کورٹ میں جا کر، تو ان کے پاس کورٹ میں جانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، اور اتنا خوف و ہراس تھا کہ ان کو برقع پہن کے جانا پڑا۔ مجھے میاں ظفیر احمد کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی چھپ کے گیا اور جماعت اسلامی کی طرف سے انہیں کچھ پیسے دیے کہ آپ چیلنج کریں۔ ہو سکتا ہے اور بھی کسی نے کیے ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی ساری سیاسی جماعتیں وہ کہاں تھیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا کون تھا؟ تو یہ جو پہلا جمہوریت پہ حملہ تھا اس موقع پر ہی کمزوری دکھائی گئی۔ صحیح۔ تو بس پھر ایک دفعہ پہلوان چت ہو جائے تو اٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ بٹ ضیاء الحق کے دور کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کے بعد بہت برا۔ ضیاء الحق کے دور کو، ضیاء الحق کا دور ہو، پرویز مشرف کا، ایوب خان کا، یہ بڑے بدترین دور ہیں۔ اب یعنی اگر میرا تعلق رائٹ ونگ سے ہے تو میں کہوں جی وہ مذہبی آدمی تھا، میں اس کو سیلیوٹ کرتا ہوں، تو یہ بددیانتی ہوگی۔ اس شخص نے اتنے گہرے گھاؤ ہمارے جسم پہ لگائے ہیں کہ وہ ان کے یعنی علاج کا، ان کے بھرنے کا کوئی چانس ہی نظر نہیں آتا، کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا۔ تو یہ مذہب کے نام پر کوئی آ جاتا ہے، کوئی لبرلزم کے نام پہ آتا ہے، اور یہ سارے مذہب یا لبرلزم کا لبادہ جو ہے، اور ایوب خان کا لبرلزم بھی، اس کے پیچھے بھی وہی عالمی معاملات تھے، ضیاء الحق کے پیچھے بھی وہی تھے، مشرف کے پیچھے بھی وہی اور تھے۔ عالمی معاملات کا کیونکہ آپ نے ذکر کیا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے تو ایڈوائزر بھی رہے ہیں پریزیڈنٹ کے، یہ جو بیرونی سازش کی تھیوری اس ملک کے اندر بکتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں حقیقت ہے اور اس ملک کے معاملات کو کہیں باہر سے بھی ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلایا جا رہا ہوتا ہے؟ میں نے ایک بڑی اہم شخصیت کو روتے ہوئے دیکھا ہے اس زمانے میں، جس زمانے کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ جس دن چین کے صدر کا دورہ ملتوی ہوا، انہوں نے کہا کہ آج صرف یہ نہیں ہے کہ سرمایہ کاری نہیں ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکنامک کوریڈور گیا۔ تو اب آج بھی لوگ یہی سمجھتے، کہاں ہے اکنامک کوریڈور اور کیا چیز، کہتے فیوچر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا ضرب لگی ہے ہماری زندگی پر، تو یہ ہے نا معاملات۔ بٹ آپ کو لگتا ہے کہ سب چیزیں انجانے میں ہو جاتی ہیں، یا لوگ اس کا حصہ بنتے ہیں جان بوجھ کے، اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ میرا خیال ہے ایسا کون احمق ہوتا ہے، وہ کوئی ایک آدھ احمق ہوتا ہوگا نا، ہر آدمی تو احمق نہیں ہوتا، لوگوں کے مفادات ہوتے کرتے ہیں۔ بٹ آخر ایسٹ پاکستان بھی تو علیحدہ کرایا نا۔ صحیح، بٹ اگین اس کی ابتدا حماقت سے ہوئی، لیکن آگے حماقت کیا تھی؟ ایوب خان کے خلاف ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی لاہور میں، اس وقت ہمارے فادر فگرز تھے، چودھری محمد علی بھی زندہ تھے، نوازادہ نصر اللہ، مولانا مودودی، اور پتہ نہیں بڑے بڑے بزرگ تھے، یعنی جن کا پاکستان موومنٹ میں نام آتا ہے۔ چودھری محمد علی تو قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے۔ شیخ مجیب نے پہلی بار 6 نکات کا مسودہ اس کانفرنس میں پیش کیا، انہوں نے دیکھا اور ڈر گئے یہ سارے بزرگ، اس پہ کانفرنس میں غور ہی نہیں کیا۔ ایوب خان نے کانفرنس کا، شیخ مجیب نے کانفرنس کا بائیکاٹ کیا اور اس نے اودم مچا دیا ڈھاکہ میں جا کے۔ یہ بنیاد تھی ہماری علیحدگی کی۔ یہاں یہ کام انجانے میں ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ پاورز تو ہوتی ہے۔ لیکن فاروق عادل نے کئی دہائیاں پاکستان کو بنتے بگڑتے دیکھا،
میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کو آدھا گلاس فل نظر آ رہا ہے یا آدھا گلاس خالی نظر آ رہا ہے؟ میں ہمیشہ پر امید رہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس جدوجہد کے ہم دور سے گزر رہے ہیں اس میں دیکھیں مایوسی بھی آئے گی, ممکن ہے ہم غلط راستے پہ بھی جا پڑیں. یعنی آپ کو اگر برا نہ لگے تو عمران خان اور ان کی فالوئنگ جو ہے, میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اپنے لیے, اپنے مفاد میں بھی اور ملک کے مفاد میں درست راستے کا اختیار. لیکن مجھے اس پہ امید یہ ہے کہ یہی, اور جو ان کی مخالفت بھی کر رہے ہیں, یہی جو جذبہ ہے یہ ہمیں ٹھیک راستے پہ لا سکتا ہے. اصل بات ہوتی ہے لیڈرشپ کی. تو لیڈرشپ جو ہے اگر تھوڑی سی بلند ہو, اپنی ذات سے ہٹ کے سوچ سکتی ہو, اور اس کے پاس آرگنائزیشن ہو. جب تک آرگنائزیشن نہیں بنائیں گے نا ہماری سیاسی جماعتیں, پراپر آرگنائزیشن, ایک یعنی یوں سمجھے کہ اس میں ایک اچھی خاصی بیوروکریسی ہونی چاہیے, ایک پیرلل یا یوں کہہ لیں متبادل گورنمنٹ ہونی چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارے معاملات سدھریں گے نہیں. ہونا چاہیے کہ آپ بات کر رے ہیں اور آپ, لیکن خواہش موجود ہے. ہم نے اسی کرائسس میں بہت کچھ کیا ہے یقیناً, بٹ اگین بینگ اے جرنلسٹ, بینگ اے محقق, گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں وہ بھی بتائیں نا لوگوں کو. گراؤنڈ ریئلٹیز ایسی ہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ہونے جا رہی ہے. بالکل ہوگی, نہ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. پاکستان ڈوبتے ہوئے بھی تہ پہ آپ پہ آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے لوگوں کا جذبہ جو ہے نا, وہ کوئی بھی ہو, جذبہ اے کے ساتھ ہو, بی کے ساتھ ہو, سی کے ساتھ ہو, جذبہ سچا, عام آدمی کا جذبہ سچا ہے, اور اس کے اندر جذبہ قربانی بھی موجود ہے. اور ہمارے لوگوں کی اہلیت میں اور ذہانت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. ڈائریکشن کا ایشو ہے, ڈائریکشن. اور اب جس طرف آپ کافی دیر سے اشارے کر رہے ہیں, اب وہ بیداری بھی نظر آ رہی ہے. اور اس بیداری میں جو آج کے حریف ہیں, بنیادی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ حلیف بننا چاہیے ان کو. وہ ایک ہی ان کا نقطہ نظر ہے, ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, بس اپنی ذات کو مائنس کرنا ہے اس میں سے. تو یہ ہو جائے گا, نہیں تو ورنہ عوام کروا دیں گے ان سے. یقیناً بڑی آخر پہ بڑی اچھے نوٹ پہ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں, اور اسی امید کے ساتھ جو فاروق عادل صاحب نے بھی دلائی ہے کہ اس ملک کی عوام بیدار ہو چکی ہے, اور اگر اس ملک کی قیادت درست سمت پہ نہیں جائے گی تو پھر یہ عوام اٹھیں گے اور ان کی سمت کو درست کریں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے برسوں میں ہم خدا نخواستہ جالب کا یہ شعر نہ پڑھ رہے ہوں کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ گما تم کو کہ راستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو, بلکہ اس مقابلے میں یا اس کے برعکس ہم منزل پا رہے ہوں اور بڑے خوبصورت اور بہترین انداز میں پا رہے ہوں. کیونکہ سرحد کے اس پار, جس کی ذکر میں نے اپنے ابتدائی میں ہندوستان کا کیا, نہ صرف اپنے ملک کے اندر وہ چیزوں کو بہتر انداز میں آگے لے کے چل رہے ہیں, بلکہ دنیا میں پھیلے بھارتی اب امریکہ جیسے ملک میں نائب صدر کی کرسی پہ براجمان ہے, اس کی تیسری چوتھی پیڑھی, اور برطانیہ جیسے ملک میں اب وزیر اعظم کے اسٹرانگ کنٹیسٹنٹس میں ایک جو شخص کا شمار ہو رہا ہے اس کا بھی اوریجن بھارتی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان بھی اسی طرح کی کوئی خوشیاں اور کامرانی اور کامیابی دیکھے. تب تک اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.